प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। इन दहशतगर्दों की माली मुआवनत कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना सिर्फ फौज का काम है? दाइश की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूदगी किस हद तक? हुक्मरानों का पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी से इनकार क्यों? प्रोग्राम में फिर बात होगी विकीलीक्स के तहलका खेज इंकशाफात, अमरीकी CIA किस तरह हमारी जासूसी कर रही है। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम और आज हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। नाज़रीन, 9/11 के बाद से पाकिस्तान दहशतगर्दी की होनलाक जंग का शिकार रहा। ये जंग जो हम पर मुसल्लत कर दी गई थी, हमने इसमें बेशुमार कुर्बानियां भी दी, मगर एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पे नजर आई कि इस जंग में फ्रंट लाइन पर हमेशा हमारी फौज ही नजर आई है। अगर हमारी सिविलियन हुकूमत की बात की जाए तो उनकी तरजीहात कुछ और रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें कुछ गैर संजीदगी उनकी नजर आई है। होश उस वक्त आता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। हम हमेशा अच्छे और बुरे तालिबान की तशरीह करते नजर आए। शायद दहशतगर्दों ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने आप को मुनज़्ज़म किया, और अब जब 7 शरीफ पर हमला हुआ और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की तो हमें इस संजीदगी का एहसास हुआ कि दाइश यहाँ पर मौजूद है, जबकि हमारे हुक्मरान हमेशा इससे इनकार करते रहे। नाज़रीन, अगर हम बात करें, इसमें भी कोई शक नहीं, दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती रही हैं, और कल हमने देखा कि काबुल में जो है हमला हुआ उसकी भी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पाकिस्तान का हमेशा से अव्वलीन मसला रहा है, मगर क्या वजह है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा कि फौज हमेशा से नहीं, शाजिया पिछले 16-17 साल से गिन लीजिए, 16-17 हमेशा से इंतहा पसंदी तमाम चीज़ों ने इफेक्ट तो किया है दहशतगर्दी। देखिए, इस खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हो रही है उसको लगभग 15-16 साल होने चले हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें तो 2007 और 2017 के दरमियान में जो 10 साल का अरसा गुजरा है, इसमें पाक फ़ौज ने 8 बड़े ऑपरेशन, एटलीस्ट 8 बड़े ऑपरेशन किए हैं। वो स्वात वैली का 2007 का ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राह रास, ऑपरेशन राह निजात, और आखिरी वाला जो था वो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब, और उसके बाद फिर हम आ गए रद्दुल फसाद में। जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, जो सवाल मेरे जहन में उठता है कि पहले 8 ऑपरेशन जिनका मैंने जिक्र किया वो मखसूस इलाकों के लिए थे और ज़्यादातर फोकस कबायली इलाका जात पे था, आबादी कम थी। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जब हमने ऑपरेशन किया ज़रब अज़्ब तो वहाँ पहले हमने वार्निंग दी कि जो सिविलियंस हैं वो वहाँ से निकल जाएँ। अब जो रद्दुल फसाद है, ये पहले ऑपरेशन से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बहुत ही मुख्तलिफ है। शायद यहाँ पे फोकस आ रहा है शहरी इलाकों के ऊपर, और इसमें कोई एक मखसूस इलाका नहीं है, हमने पूरा मुल्क जो है वहाँ पे ये रद्दुल फसाद, हमने ये जंग लड़नी है रद्दुल फसाद वाली। अब मुझे ये बताइए कि जो फ़ौजें होती, ना सिर्फ पाक फ़ौज बल्कि दुनिया भर की फ़ौजें जो हैं वो तो रवायती जंग के लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है? आपको दुश्मन पता है, उसने वर्दी दूसरी पहनी है, आपने वर्दी एक और पहनी है, आपके पास तोपखाने हैं, आपके पास टैंक हैं। यहाँ जो शहरी जंग पाक फ़ौज ने लड़नी है उसमें दुश्मन ने तो वर्दी नहीं पहन रखी, उसकी शनाख्त आप कैसे करेंगे? जो बुनियादी ट्रेनिंग है हमारी फ़ौज की, वो अपने ही शहरों के अंदर ऐसे लोगों से मिलना जो सिविलियंस के अंदर मिले हुए हैं। तो ये रद्दुल फसाद मुझे तो बड़ी मुश्किल जंग नज़र आ रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि ऑपरेशंस में जो आपने बात की, फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि ज़रब अज़्ब तक जो ऑपरेशन थे वो बुनियादी तौर पे हुकूमत की रिट कायम करने के लिए थे मुख्तलिफ़ इलाकों पे, और वो इलाके जो कि समझा जाता था कि मुख्तलिफ़ दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके कब्ज़े में जा चुके हैं और वहाँ पे हुकूमती निज़ाम फ़ेल हो चुका है, वो अब आपने रेस्टोर कर लिया, और आप कह लीजिए कि अब वहाँ पे फाइटिंग मैकेनिज़्म, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं है, और रेट गवर्नमेंट की मौजूद होगी। अब चीज़ ये है कि इन सारी चीज़ों के जो आप वहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं, कुछ तो उसका आप कह लीजिए कि कुछ ना कुछ उसका फॉल आउट होता है दाएँ बाएँ इलाकों पे, और उसके अलावा जो हमारा दरमियान में फ़ोकस कुछ हटा रहा 5-6 महीने, 5-4 महीने, तो उसमें भी
اور پھر کچھ لیک آف ول کہ آپ نے بہت تھورلی امپلیمنٹ نہیں کی نیشنل ایکشن پلان. تو ان چیزوں کی وجہ سے شہری علاقوں میں آپ کو توجہ دینی پڑی. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کے بارے میں بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی ساؤتھ پنجاب میں آپ آپریشن کروائیں, اور وہاں آپریشن نہیں ہوا, اور میرا خیال ہے 2 سال لگے پنجاب حکومت کو ہمیں کنونس کرنے میں کہ جی یہ ضروری ہے, اور وہ بھی اب نیم دلی سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ رینجرز بڑا ماس اسکیل پہ انہوں نے امپلوائے کیے ہوں, تھوڑے سے انہوں نے لیے ہیں 2 ونگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو وہ پاورز نہیں ہیں جو کراس دا بورڈ ہوتی ہیں جیسے شروع میں سندھ میں دی گئی تھیں, وہ اس طرح کی کوئی تو ایک وہ امتیازی رویہ ہے وہ رویہ ہے جیسے وہ ریڈز کر سکتے ہیں, لیکن ریڈز جو ہیں وہ ان کو پولیس کا کور چاہیے ہوگا, کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہ ایف آئی آر درج کرنے کا کوئی ان کے پاس ہے, نہ وہ جی آئی ٹی کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پولیس ساتھ ہوگی. سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ہماری فوج, دیکھیں کسی بھی فوج کو ٹریننگ تو نہیں دی جاتی کہ آپ نے شہری جنگ کیسے لڑنی ہے. یہاں پہ آپ دوست اور دشمن کی شناخت کیسے کریں گے, کیونکہ دشمن جو ہے وہ دوستوں کے اندر سیویلینز کے اندر ملا ہوا. سیویلین میں اس میں جو شروع میں جب یہ آپریشنز سارے ہم نے چلائے تو اس میں تو بہت ہی دقت تھی, بالکل کوئی پہچان نہیں تھی. لیکن آہستہ آہستہ انٹیلیجنس نے انکریس کی اور آپ کو لنکس اور کنیکشنز آپ کو پتہ لگنے شروع ہوئے. پھر آپ بہت سارے ایسے انفارمرز وغیرہ جو وقت پہ آپ کو پھر مدد کرتے رہے اور کرنا شروع کیے, اور ایک نیٹ ورک آپ کا ڈیولپ ہوا. اب صورت یہ کراچی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہے. اب اس میں صرف یہ ہے کہ مختلف اداروں نے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک تیار کیے, جس کی جتنا ذمہ داری تھی, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یا انفارمیشن جو کلیکٹ ہوتی ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں آپ کولیٹ کرتے ہیں انفارمیشن کئی سورسز سے جب آتی ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی چیک ہوتی ہے, تب اگر انفارمیشن آپس میں کولیٹ کرے اور پتہ لگے کہ واقعی وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ میں وہ کرنا تھا کہ جہاں پہ سارے حساس ادارے, اس لحاظ سے وہ نہیں ہوا. وہ اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ انفارمیشن بہت دفعہ فیک بھی ہوتی ہے, ڈسیپشنز بھی اس میں ہوتی ہیں. تو ابھی ہم اس حالت میں ہیں کہ ہر ادارے نے اپنی انٹیلیجنس الگ الگ ابھی کچھ کوارڈینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن وہ لوکل لیولز پہ ہے. لہذا اگر لاہور میں آپریشن ہو رہا ہے تو لاہور کے سطح پہ کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن کی جا رہی ہے, یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ارینجمنٹ کروایا ہے. لیکن امجد صاحب یہ لانگ لاسٹنگ پلاننگ ہے یا ہم جس دہشت گردی سے اب جو لہر آئی ہوئی ہے اس سے نبردآزما ہونے کے لیے ایک ہنگامی ایک پلان ہے یہ ہنگامی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ ایک نیکٹا بننا تھا, اور اس میں وہ تو آپ کا ایک لانگ ٹرم سولوشن آپ نے ڈھونڈا تھا, وہ کرنا تھا, لیکن سم ہاؤ اس پہ فوکس نہیں ہے اتنا. اور ابھی انہوں نے کوئی آفسر مقرر کیا, ایک بریگیڈیئر ہے کوئی, لیکن اس کے نیچے ابھی وہ سیٹ اپ نہیں. تو یہ رد الفساد ایک تو سلیپر سیلز کے خلاف بھی تھا, آپ کے نیٹ ورک سے رد الفساد کا سکوپ اس طرح زیادہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی یہ رد الفساد کیا گیا, وہ بھی کہا گیا, لیکن وہ ان کیس فوج کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کرنا تو انہی اداروں نے وزارت داخلہ نے کرنا ہے. لیکن اس کو یوں لیجئے کہ ایک تو اس میں تینوں سروسز ہم نے شامل کی, اس میں نیوی بھی آ گئی, ایئر فورس بھی آ گئی, اور آرمی پہلے سے موجود تھی, رینجر سول آرم فورسز ہیں, پولیس ہے. جیسا شہروں کے میں, شہر کے علاقے میں, شہروں میں ایئر فورس کیا کرے گی یا نہیں, میں بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر سی پیک کا قصہ بھی ہم نے شامل کیا, کیونکہ اس کی سیکورٹی علیحدہ چل رہی تھی, لیکن کیونکہ ٹیرر تھریٹس وہاں بھی ہیں تو اس کو بھی. اب یہ ہے کہ ایئر فورس جو ہے وہ اوورآل سرویلنس آپ کے ویسٹرن بارڈرز وغیرہ کو مانیٹر کر رہی ہے, وہاں پہ انہوں نے انگیج بھی کیے ہیں, موومنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو انہوں نے 2-3 دفعہ انگیج بھی کیا ہے. سو دے آر کیپنگ این آئی. جہاں تک لیکن یہ لانگ ٹرم پلان آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلان تو یہ وہ نی جرک ری ایکشن ایک جنرل صاحب جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے. اس آپریشن کے نقطہ نگاہ سے ایک پلاننگ کر کے اس پہ کام ہو رہا تھا, اور میرا خیال ہے آپریشن کے نقطہ نگاہ سے تو پلاننگ ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم کا یہ ہے کہ جس طرح ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے ہاں امن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے پیچھے تھا کہ امن نظر آنا شروع ہوا تو گورنمنٹ کا فوکس ہٹ گیا تھا نیشنل ایکشن پلان سے, لیکن یہ اگر پرماننٹ ارینجمنٹ ہو تو وہ پھر چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک لے لیتے ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں.
خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں آپ کو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں ہماری فوج تو ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آتی ہے، مگر جو کام ہماری سول قیادت کا کرنے کا تھا، جو ہمارے حکمرانوں کا کرنے کا تھا، وہ نہیں نظر آیا۔ 7 شریف میں بڑا دھماکہ ہوا، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش نے قبول کی۔ تب ہمارے حکمرانوں کو ہوش آیا کہ داعش کی تنظیم یہاں پر موجود ہے یا اس کی نظریاتی حمایت پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو وزیر داخلہ چودھری نثار کا ایک اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں کہ انہوں نے داعش کے وجود سے انکاری کیا تھا، اس کے بعد بات کریں گے۔ داعش داعش داعش، میں نے بار بار کہا ہے کہ داعش ایک مڈل ایسٹرن آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کا پاکستان میں وجود نہیں ہے۔ ہاں، ایسی دہشت گرد تنظیمیں جو پہلے بھی مختلف ناموں سے پاکستان میں دہشت گردی اور عسکریت پسندی میں ملوث ہیں، وہ داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تو پچھلے سال کا اسٹیٹمنٹ تھا جب انہوں نے داعش کے وجود سے انکاری کیا تھا، لیکن جیسے کہ میں نے بات کی کہ نظریاتی حمایت تنظیم جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو کرنٹلی جو دہشت گردی کی لہر چلی ہے، بلا شبہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت الاحرار بڑے ہمیں نظر آئی، جو کہ ہمیں افغانستان کے بارڈر پر ان کے ہم نے نیٹ ورک کو بھی ختم کیا۔ داعش جو ہے یہ ہمیں 7 شریف کے بعد ایک طرح سے سرکاری سطح پر جو ایکسیپٹ کیا گیا، یہ بہت بڑا خطرہ آج نہیں تھا، پہلے تھا۔ کراچی میں وال چاکنگ کی گئی تھی، پشاور اور سرحدی علاقوں میں پمفلٹ بانٹے گئے تھے، تب ہمارے یہی سرکاری سطح پر اس کے وجود کو انکار کر رہے تھے۔ دیکھیے، تاریخ تو پرانی جاتی ہے۔ جولائی 2016 میں ایک ڈرون اٹیک میں صاحب مارے گئے تھے حافظ سعید خان، جو کہا جاتا تھا کہ داعش کے ہیڈ ہیں پاکستان میں اور افغانستان میں۔ تو وہاں تک تو یہ آفیشیل معاملہ چل رہا تھا۔ پھر پولیس ٹریننگ کوئٹہ میں اکتوبر 2016 میں حملہ ہوا، داعش نے کلیم کیا، خزدار کا وہ صوفی شرائنز کے اوپر، مزاروں کے اوپر یہ خاص طور پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، لمبی اٹیک کرتے رہے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن جن کو ابھی چودھری نثار ڈینائی کر رہے ہیں، وہ در حقیقت داعش بن چکی ہیں، اور چونکہ ٹیکٹکس ان کے یوز ہو رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی لارج اسکیل صاحب سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے نی جرک والا، کہ آپ کے جسم میں کہیں آپ کو کوئی چیز چبوئی جاتی ہے تو وہ آپ دماغ سے سوچے بغیر ایک دم وہ جھرک آتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو آپریشنز کی ہم بات کرتے ہیں، کہیں یہ نی جرک آپریشنز تو نہیں ہیں؟ ٹھیک، رحیم اللہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ یہ فرمائیے گا، اب ہم بات کر رہے ہیں داعش کے وجود کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تو ہم بات کر ہی رہے تھے، لیکن جب ٹی ٹی پی کو بریک کیا تھا ہماری فوج نے، تب یہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن چکے تھے، اور اب یقیناً جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک امبریلا کے نیچے آ چکے ہیں تاکہ ایک منظم ہو کے ایک کاروائی، مضبوط کاروائی جو ہے وہ کر سکے۔ کیا وجہ رہی ہے کہ داعش کا خطرہ پہلے سے موجود رہا، اس کی حمایتی نظریاتی جماعتیں، کالعدم جماعتیں یہاں پر موجود تھیں، مگر ہماری حکومت جو ہے اس سے صرف نظر کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ جو سارے گروپ ہیں یہ تقریباً ایک ہی ان کا منبع ہے، ایک ہی ان کا جو آغاز ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان ہے۔ اور چونکہ یہ ایک بڑی تنظیم تھی، 2007 میں بیت اللہ مسعود نے اس کو بنایا، تو یہ اکثر گروپ اس میں شامل ہو گئے تھے، ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا تھا۔ ان میں پھر کافی اختلافات بھی پیدا ہوئے، یہ بکھر گئے، لیکن میرے خیال میں ان کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ مشترکہ ہوتی ہیں۔ اب کسی کا کہیں پہ زیادہ اثر ہے، کسی کے پاس خود کو حملہ آور ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس کوئی جگہ ہے چھپانے کی، تو یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب داعش جو ہے وہ اگر پاکستان میں اس کا کوئی منظم وجود نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہے کہ اس کے ساتھ اتحادی کافی ہے۔ جس طرح اب جنرل صاحب نے کہا، یہ جو اکثر تنظیمیں ہیں، لشکر جنگی عالمی اور جیش محمد کو جو کچھ جڑے ہیں یا باقی لوگ، حتیٰ کہ جماعت الاحرار، جند اللہ، تو ان میں کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعاون بڑھ گیا ہے۔ اب داعش جو ہے اس کے تو امیر جو ہے حافظ سعید خان، وہ افغانستان میں مارا گیا، اس کے اہم کمانڈر عبدالرؤف خادم، گل زمان، شاہد اللہ شاہد، یہ سارے مارے گئے۔ ابھی جو ان کا امیر ہے افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے، وہ لوگر کا رہنے والا ایک سابقہ افغان طالبان کمانڈر ہے۔ تو اس طرح کی ان کی تنظیم ہے۔ رحیم اللہ یوسف بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی آرگنائز منظم قسم کی کوئی طاقت بن کے پاکستان میں نہیں ہے،
اگر نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے حملہ بھی سیون شریف والا لگ بھگ 100 پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اس میں بڑی پلاننگ چاہیے ہوگی، تو یہ منظم کسی حد تک تو نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر داعش نے نہیں کیا لیکن داعش کا لیبل استعمال کیا گیا ہے، داعش نے اگر خود کیا یا لشکر جنگی العالمی سے کروایا یا کسی اور تنظیم سے کروایا، لیکن نام انہوں نے داعش کا استعمال کیا. داعش کا نام جو ہے وہ بڑا ہے اور ان کی جو پریزنس ہے وہ کافی ملکوں میں ہے، تو اس کا نام اگر استعمال ہوگا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گئی ہے. تو دیکھیں اس میں پاکستانی کافی ہیں داعش میں، وہ اگر افغانستان میں ہیں تو ان کا پاکستان آنا جانا ہے، یہاں پہ ان کے دوست ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کے سہولت کار بھی ہیں، تو وہ اس لیے کئی حملوں کی ذمہ داری پاکستان میں قبول کر چکے ہیں. افغانستان میں بھی افغان حکومت کہتی ہے کہ 11 صوبوں میں 34 میں سے 11 صوبوں میں یہ داعش موجود ہے، اور جو کابل میں ابھی حالیہ یہ ملٹری اسپتال کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے. تو میرے خیال میں ان کے پاس یہ آپریشنل اسٹرینتھ ہے. اچھا یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے کہ غزنی سے دونوں ملکوں میں حملے کر سکتے ہیں. غزنی سے کچھ خبریں آئی تھیں چند ہفتے پہلے کہ وہاں پہ ان ساری تنظیموں کا ایک اجلاس ہوا ہے اور ایک امبریلا آرگنائزیشن انہوں نے بنا لی ہے، اور یہ سبھی جو نظریاتی طور پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں یہ اب اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ریسورسز بھی استعمال کریں گے. جی بالکل، دیکھیں جب بھی ان کو مار پڑے گی، نقصان ہوگا، ان کے جو رہنما ہیں وہ مارے جائیں گے تو زیادہ ان کو یہ اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آئے گی. جب یہ بکھر جائیں گے تو یہ کمزور ہوں گے، اور جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ ایک مضبوط طاقت بن جائے گی. آپ دیکھ لیں یہی حال تو افغان طالبان کی تحریک کو ہوا. ملا عمر کے مرنے کے بعد جب ملا منصور ان کا امیر بنا تو اس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ کمزور بھی ہو گئے. اس لیے ملا منصور کے مرنے کے بعد ملا ہیبت اللہ کے تحت اس کی کمان میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور افغان طالبان کے اختلافات تقریباً ختم ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب یہ کمزور ہونے لگتے ہیں تو پھر ان میں ایک یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں تاکہ اکٹھے ہو کر کارروائیاں کریں اور مقابلہ کریں. دیکھیں جہاں تک داعش کا پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں، پاکستان میں تو بالکل جو پرانے ہمارے گروہ تھے لشکر جھنگوی اور یہ جند اللہ وغیرہ جیش محمد، یہی ادھر اس میں شامل ہوئے اور میرا خیال ان کا نیٹ ورک جو ہے اسی کو آپریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے یا زیادہ پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سمپتھائزرز موجود ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں کالجز میں موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے چونکہ ان کو اپروچ کیا گیا ہے تو سوشل میڈیا پڑھا لکھا طبقہ وہ چونکہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ فیکٹر آ گیا کہ وہاں ان کی انگریس ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ حزب التحریر آپریٹ کرتی تھی، اور حزب التحریر میں سارے لوگ جتنے بھی شامل تھے وہ خلافت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا، لیکن پرامن تحریک چلاتے تھے. ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کئی سال ہو گئے اور ایک پرامن تحریک چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے ملا کچھ نہیں، جبکہ ابو بکر بغدادی نے چند سالوں میں ہی ایک شہرت بھی حاصل کر لی اور کسی شکل میں ایک زمین کا ٹکڑا بھی لے لیا اور وہ خلافت بن گئی. تو بہت سارے لوگ ان سے بھی بدل ہو کے ادھر جانا شروع ہوئے. اب وہ سارے کمپوننٹ وہ ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ نے بھی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑی زبردست طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یہ ہیں. جو زیادہ پریشانی والی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رد عمل ہمارا کیا ہوگا، ہم نے ان سب طاقتوں سے کس طرح نپٹنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی ریلیونٹ ہے کہ جو رد عمل ہے وہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپریشنل اسٹرینتھ یہاں پہ ان کالعدم تنظیموں کو یا سو کال داعش کو مل رہی ہے، مگر ہماری حکومتی سطح پر کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی.
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो कलअदम तंजीमें हैं, उनको जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ यहाँ से मिल रही है उसके लिए हुकूमत ने क्या किया। डॉक्टर साहब, इंटरनेट पर आप देखें अलकायदा, तालिबान, दाइश, सब के आपको मवाद मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए हुकूमत ने क्या किया। मदारिस के रिफॉर्म्स की बात आई, उसके लिए क्या किया हुकूमत ने। लाल मस्जिद के मदरसे की तालबात ने अलग ऐलान कहा था कि हिमायत का ऐलान किया था, उसके लिए हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा। तो जब तक ये तमाम चीज़ों को काउंटर नहीं किया जाएगा, एड्रेस नहीं किया जाएगा, हम जंग तो जीत ही नहीं सकेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखिए पहले जो ऑपरेशंस थे वो तो कबायली इलाका जात में थे, वहाँ पे इलाका साफ करना था। फौज ने इलाका साफ कर दिया, हमने फौज को आगे लगाया, शहादतें हुई, उन्होंने इलाका जात साफ कर दिए। अब जब तक बाकी सिविल सोसाइटी, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें सिविलियन हुकूमत शामिल है, ये सब सिविल सोसाइटी के जो अनासर हैं, ये मिल के ये जंग नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक जंग जीती नहीं जा सकती। क्योंकि आप फौज को लगा रहे हैं, वो पत्ते काटे चले जा रहे हैं, और वो जो इंतहा पसंदी के, अदम बर्दाश्त के, जो नफरत अंगेज पैगामात और जज्बात उभारने वाले इदारे हैं और सोर्सेज हैं, वो वहीं के वहीं कायम हैं। तो वो फिर जैसे वो पत्ते नए बन जाते हैं और नए उगाते हैं और नए दहशतगर्द पैदा हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ जनरल साहब मसला ये आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है कि फौज का काम है क्लियरेंस करना। एक इलाके में हुकूमत की रिट नहीं है, जैसे आपने कहा, वहां से क्लियर कर दिया, दहशतगर्दों को भगा दिया गया। अब वहां पे उस रिट को मेंटेन जो करना है वो भी सिविलियन इदारों का काम है। अब स्वात में हमने ऑपरेशन किया, अभी तक फौज वहीं भी बैठी हुई है। नॉर्थ वजीरिस्तान में भी फौज, मालूम नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, जिसमें आप मीडिया भी शामिल कर लीजिए, अदलिया भी शामिल कर लीजिए, ये बाकी सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी के, ये इस जंग में अपना हिस्सा पूरा नहीं ले रहे हैं। तो जंग जीतने का हवाले से फिर वो जो सवाल सामने आ जाता है। आपकी बात बड़ी दुरुस्त है और बिल्कुल मैं समझता हूँ इस पे अमल इसी तरह होना चाहिए। आपको भी याद होगा कि पुराने वक्तों में SHO जो इलाके का था, उसका पूरे इलाके के लोगों की नब्ज़ पे हाथ होता था। अभी भी कोई मूवमेंट, कोई ऐसी चीज़, वो उसको पता होती थी। अब हुआ ये है कि दो फिनोमेना, एक तो आबादी वैसे बहुत बढ़ गई, दूसरा ये है कि रूरल एरिया से डेवलप्ड एरियाज़ की तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, और इसमें उसके ऊपर चेक रखने का सिस्टम वीक हो गया, इस वजह से कि पुलिस को एक्सपैंड नहीं किया गया उस तरह जिस तरह की आबादी बढ़ी गई है, और ना ही उनको रिफॉर्म्स की गई है कि आजकल जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी यूज़ कर रहे हैं लोग, उसके ज़रिए मॉनिटर किया जाए तो ज़्यादा आबादी को आप शायद कंट्रोल कर सकें या देख सकें उनके बारे में। दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी पुलिस फोर्स है, हम मिला जुला के कोई इसको 100 कुछ अरब रुपया सालाना एलोकेट करते हैं, 3-3.5 लाख की नफरी इकट्ठी की हुई है। कराची का मैं आपको बताऊं कि जब कराची की आबादी 1 करोड़ के करीब थी, तो ये पुलिस हमारी उस वक्त को 75,000 के करीब उनके पास लोग थे। आज ये 90 या 95,000 के करीब हैं, मेरा ख्याल है 5,000 उन्होंने पीछे रेस की, और आबादी 2 करोड़ से ऊपर चले गई। मतलब आपने फोर्स को बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन जिस तरह प्रोपोर्शनेटली बढ़नी चाहिए थी या उसका नेटवर्क आपको डेवलप करना चाहिए था, वो नहीं है। थाने वही पुराने हैं, बहुत कम है जो नए आपने खोले हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला था, एक ऐसा यूज़फुल निज़ाम था जहां आपको इलाके में खुद ब खुद लोग आके, आपने मुखबर बगैर पैसों के, उनको थोड़ी बहुत फेवर देता था SHO, वो आपको खुद आके हर चीज़ बताते थे कि इलाके में क्या हो रहा है, कौन आया है, कौन गया है। लेकिन ये निज़ाम जो है ये बड़ी हद तक अब हमारा मौफ हो चुका है, फेल हो चुका है, वो उस तरह इफेक्टिवली काम दोबारा से वो आपने ज़मीनी हकीकत सामने रख दी। अच्छा, हमने जंग कैसे लड़नी है, कैसे जीतेंगे, कैसे? मैं यही बता रहा हूँ कि लड़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। जैसे आपने नेक्टा की बात की, वो नहीं हमने किया, वो करना चाहिए। अगर आपने किसी ने ये सोचा था कि ये 1-1.5 साल 2 साल का किस्सा ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो गलत है। ये तो एक लगातार जंग है जहाँ पे एक दुश्मन है जो क्रॉस द बॉर्डर बैठा हुआ है, उसको काफ़ी सारी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिसकी हमायत हासिल है, इंफॉर्मेशन देती हैं, वो पैसा देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। बैरूनी जाविया हो गया, अब वो अंदरूनी नेटवर्क भी तो लाजमी है, उसके बगैर तो ऑपरेट नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर फैसिलिटेटर्स ना हो तो बाहर से आने वाले को बड़ा मुश्किल है कि वो ऑपरेट करे। लेकिन चूँकि बॉर्डर ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे लोग ख़रीदे भी जा सकते हैं, नए नेटवर्क भी बन सकते हैं, वक्त लगता है। कहने की बात जो मैं कह रहा था कि हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म की बजाय बिल आखिर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लंबे वक्त तक एक स्ट्रगल चलेगी,
دونوں طرف سے. 15 سال تو ہو گئے. 15 سال ہو گئے اور شاید اس سے زیادہ آگے چلتی رہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس خطے میں جو عزائم میں مختلف جو قوتیں کام کر رہی ہیں, جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, ان میں ایک کلیش ہے. ویسے معذرت کے ساتھ امجد صاحب, یہ ہماری حکومت جو ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی کہ اکراس دا بارڈر سے دہشت گرد آئے تھے, وہ کر کے ان کے فیسیلیٹرز یہاں پر ہیں. آپ نے خارجہ پالیسی کے لیے کیا کیا؟ آپ کے سفارتی تعلقات اپنے ہمسایہ برادر کے ساتھ کس طرح؟ آپ بار بار کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ وہاں سے بیٹھ کے جو ہے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. افغانستان ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ ہماری سرزمین اس کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, لیکن آپ نے سفارتی طور پہ کیا کیا؟ یہ تو حل نہیں ہے نا مسئلے کا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایز آف ٹوڈے جو کراس دا بارڈر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جو جی چاہے آپ سفارتی کام کرتے رہیں, وہ آپ کے ساتھ سٹیپ نہیں ملائیں گے, وہ آپ کے ساتھ کندھا ملا کے نہیں چلیں گے. مثلا ہم نے ان کو 3 ایگریمنٹس دیے تھے. ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا ایگریمنٹ کریں. پھر ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا. پھر ہم نے ایک ایگریمنٹ کافی پہلے سے ان کو یہ جو کمیونیکیشن ٹاورز ہیں سیل فونز کے, ان کو ریلوکیٹ کرنے کا دیا تھا. یہ 2014 اگست میں دیا تھا. وہ آج دن تک واپس ہی نہیں آیا. لیکن دوسرے 2 ایگریمنٹس کا آپ دیکھیں کہ وہ کبھی نزدیک نہیں آئے. جنرل صاحب, ہمارا کامن اینیمی ہے. دیکھیے, اب وہ کابل میں جو اٹیک ہوا ملٹری ہاسپٹل کے اوپر, وہ بھی داعش نے کلیم کیا. ہمارے یہاں 7 تک پہنچ جاتے ہیں, 7 شریف میں حملہ کیا, داعش نے کلیم کیا. ہمارا افغانستان کا اور پاکستان کا جو دشمن ہے وہ تو ایک ہی نظر آ رہا ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت پہ یہ ڈویژن تھی کہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان. اب پاکستانی طالبان جو ہے تو ادھر جا کے بیٹھ گئے, ان کے ہاتھ میں آ گئے. افغانی طالبان کو دشمن سمجھتے, جس میں سے حقانی کا آپ کے اوپر ہمیشہ الزام لگتا رہا. لیکن نارتھ وزیرستان جب آپ نے کلیئر کیا تو حقانی وغانی سب کے نیٹ ورکس یہاں سے ختم. ہم یہ کہتے ہیں لیکن دنیا اس کو نہیں مانتی. اب امریکہ کی طرف سے دیکھ لیجئے, باقی دنیا وہ یہ کہتی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے پیچھے آپ نہیں جا رہے. اب ڈاکٹر صاحب, ہمیں ان کے عزائم سمجھنے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اوباما نے کہا تھا کہ یہ خطہ 10-12 سال اور ابھی ڈی سٹیبلائز رہے گا. اوباما کے پاس کوئی علم نجوم نہیں تھا, یہ ان کی پلان ہے. یہ چیزیں جو, اور ہمارے ہاں سے کیا تھا, سرتاج عزیز صاحب نے کہا تھا جو اوباما کو تو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ. دنیا کا امپریشن یہ ہے, کوئٹہ شورا کا نام لیا جاتا ہے, حقانی نیٹ ورک کا نام لیا جاتا ہے, اور ان الزامات جو دنیا پرسیو کرے بیٹھی ہے, ہم اس کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ہم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پوری طرح اپنا نیریٹو لے کے آگے نہیں چلتے. ہمارے پاس کوئی نیریٹو ہے کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ سکانی جو نمبر 2 ہے, سراج الدین حقانی کا چھوٹا بھائی, اس کو قطر سے پکڑا انہوں نے, امریکیوں نے. یہ سارے حقانی جو ہیں پیسہ ریز کرتے ہیں جا کے دبئی میں, ان کے کاروبار ہیں, وہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں. ہمارا کیا نیریٹو ہے دہشت گردی کے خلاف؟ میں آپ کو بتاؤں سر, یہ میں آپ کے ابو بکر بغدادی بھی تو مفرور ہوا ہے, وہ کیسے فرار ہو گیا؟ اگر ابو بکر بغدادی وہ بھی وہاں سے گیا. لیکن میں ایک چیز آپ بتاؤں, ملا منصور اختر وہ ایران میں 2 مہینے لگا کے واپس آ رہا ہے, اور ان کو پتہ لگ گیا کہ منصور اختر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. وہ چونکہ اس کو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یونیورسل سپورٹ سارے گروپ سے نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے ہی واز ویری کیئرفل, اور اس نے تمام گروپس کو کانٹیکٹ کر کے تو انڈیویجولی ان کو قائل کیا. جب وہ گفتگو کے لیے تیار ہو گئے, they killed him, اور مارا اس وقت جب وہ پاکستان میں. جنرل صاحب, الزام لگا دینا کہ بیرونی طاقتیں ہیں وہ ضرور کام کر رہی ہیں, لیکن آگ لگی ہوئی ہے وہ میں نے خود لگائی ہے اس ملک کے اندر, اور اس آگ کے اوپر یہ بیرونی طاقتیں تیل چھڑک رہی ہیں. بالکل ہے. اگر اس آگ کو ہم بند کر دیں تو تیل اثر انداز نہیں ہو سکے. یہ آپ کا خیال ہے. یہ میں آپ کو ایک واضح چیز بتا دوں, آپ جو جی چاہے کرتے رہیں, جو بڑی قوتیں یا جو باہر بیٹھی قوتیں جن کے اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کچھ انہوں نے اپنے لیے فکس کیے ہوئے اگلے 10-15 سال کے لیے, ان کے نیشنل آبجیکٹیوز ہم تو چینج نہیں کر سکتے, ہم نہیں کریں گے, لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ نیٹ ورک ختم کرنے ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آگ آپ بجھائیں گے, وہ بجھنے نہیں دیں گے. اگر یہ اتنا آسان ہو کہ آپ نے آگ بجھائی اور وہ فارغ ہو کے گھر چلے گئے. ہم نے کوشش کی ہے آگ بجھانے کی, ہم کوشش ویسے ہی پسندی چل رہی ہے, ہم کوشش پوری نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو مطلب ہمارے اوپر اپنا الزام اپنی جگہ موجود, ہم پوری کوشش نہیں کر رہے. اسی پہ میں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں بہت لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ 1 دن 4 دن کا کام نہیں ہے. جو قوتیں باہر بیٹھی جن کے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو پرسو کریں گے اور بڑا ریکلیسلی رتھلیسلی کریں گے. چلیں, فائنلی یہی بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فوج نہیں لڑے گی, ہم سب نے کلیکٹیولی لڑنا ہے اور ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے, تبھی ہم اسے جیت سکیں گے. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز اور جتنے بھی انٹرنیٹ وائی فائی ہیں ان کو ہیک کیا, اور ہیک کر کے جو ہے جاسوسی کی ہے, کس طرح کی, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں گے وکی لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات کی کہ کس طرح امریکی خفیہ ایجنسی جو ہے CIA وہ لوگوں کے اسمارٹ فون, کمپیوٹرز, اینڈرائڈ اور انٹرنیٹ وائی فائی کے ذریعے ان کی جاسوسی کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, CIA کا ایک کے بعد ایک اسکینڈل سامنے آتا ہے. پہلے ان کے اتحادی ممالک کے سربراہان, ان کے فون جو وہ ہیک کیے گئے. اب یہ ایک نئی وکی لیکس نے دستاویزات جاری لگ رہا ہے وہ سیزن چل رہا ہے لیکس کا. ہمارے ہاں پینما لیکس پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور دنیا بھر میں اب یہ وکی لیکس کا جو نئے انکشافات آئے ہیں کچھ ہی دن پہلے, اس میں ان کا کہنا جو نئی چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ CIA کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک سینٹر فار سائبر انٹیلیجنس کریٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک موبائل ڈیولپمنٹ یونٹ ہے. یہ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر جو آپ فون کے استعمال کرتے ہیں, آپ کی وائس جو آواز ہے اور جو ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں, اس سب کے اندر وہ ہیکنگ کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ بناتے ہیں. پہلے سنا یہ جا رہا تھا کہ آئی فون والے کلیم کر رہے تھے کہ ہماری جو آپ ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہے ہیں یا واٹس ایپ کر رہے ہیں وہ آپ ہیک نہیں کر سکتے. یہ وکی لیکس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انکرپشن سے پہلے, جلسہ وہ کہتے ہیں کہ انکرپشن سے پہلے ہی وہ ہیک کر لیتے ہیں, انکرپشن تک والا معاملہ نہیں پہنچتا. تو آئی فونز بھی اور اینڈرائڈ فونز بھی, جتنے بھی اسمارٹ فونز ہیں. اور ایک اور چیز جو انہوں نے بتائی کہ اسمارٹ ٹی وی جو خرید رہے ہیں, اب اسمارٹ ٹی وی آپ کے گھر میں پڑا ہے, آپ کے گھر میں پڑا ہے, آپ کے لاؤنج میں پڑا ہے, آپ کے بیڈ روم میں پڑا ہے, اور اگر وہ بند بھی پڑا ہے, آف بھی پڑا ہے, تو اس کے مائک کو وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی بات سننے کو, اور اس کے کیمرے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر جو ونڈوز آپ اگر اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ونڈوز کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے تھرو بھی وہ ہیک کر سکتے ہیں, آپ کے میسیجز دیکھ سکتے ہیں. ایپل کو بھی, میکنٹاش ہو یا کوئی اور ایپل کا پروڈکٹ ہو, تو یہ انکرپشن سے پہلے یہ وہ کام کر لیتے ہیں. اسمارٹ ٹی وی کو کنورٹ کر لیتے ہیں. اب اسمارٹ کارز بھی جن سب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی کار میں سم بھی لگ جاتا ہے, بہت ساری الیکٹرانک چیزیں. اب وہ اسمارٹ کار کو بھی, آپ سوچیے یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کے اچانک وہ بریک فیل کر دیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں. تو اب اس علاقے سے یہ وکی لیکس کہہ رہا ہے کہ ایک تو سینٹر ان کا لینگلے میں ہے, امریکہ میں ہے, ایک فرینکفرٹ میں انہوں نے بہت بڑا سینٹر بنا دیا ہے جرمنی کے اندر. تو اب اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز, آپ اگر موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں اسمارٹ فون ہے, آپ ونڈوز استعمال کر رہے ہیں, ایپل استعمال کر رہے ہیں یا اسمارٹ کار استعمال کر رہے ہیں, تو آپ ایکسیسیبل ہیں. CIA آپ کو آپ کے خلاف جاسوسی کر سکتی ہے. میں پڑھی تھی تو اس میں MI5 کا نام بھی تھا کہ کوئی انہوں نے ویپنگ اینجل کے نام سے جو ایک نظام تشکیل دیا ہے, وہ برطانیہ بھی اس کے ساتھ ویپنگ اینجل برطانیہ اور ان دونوں نے مل کے بنایا. اچھا جن صاحب, اب انڈیا میں ایک آپ کو یاد ہوگا وہ انڈین سائبر آرمی کہلاتی تھی, انہوں نے 36 پاکستانی حکومتی ویب سائٹس کو ڈاؤن کر دیا تھا, اٹیک کر دیا تھا. انڈیا کے اندر وہ انہوں نے اب انڈیا کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم بھی ایک بنا دی. پاکستان کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ فیوچر میں جنگ جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ والی جنگ ہوگی, اور جنگ جاری ہے انڈیا کی اور پاکستان کی, اس فرنٹ کے اوپر بھی جنگ جاری ہے. پاکستان کے اندر یا پاک فوج کے اندر کوئی ہم نے اپنی سائبر کمانڈ ٹائپ کی چیز بنائی ہے. دنیا میں جو بات چل رہی ہے وہ ٹرائی سروسز کی ہے کہ آپ کی آرمی بھی, آپ کی نیول فورسز بھی اور ایئر فورسز تینوں مل کے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور سائبر کمانڈ بنائیں. اب امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایڈمرل صاحب ہیں, وہ 2 سٹار جنرل ہوتے ہیں جن صاحب, میجر جنرل نہیں, 3 سٹار جنرل اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے بھی 3 سٹار ہیں جو کہ کمانڈ کرتے ہیں سیٹ اپ کو, لیکن ہماری جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی کمبائنڈ تینوں سروسز کی کمانڈ بنی ہو, لیکن ہر سروس کے اپنے اندر اپنا یہ سیٹ اپ موجود ہے جہاں پہ کہ انفارمیشن وارفیئر کے اوپر اور سائبر وارفیئر کے اوپر یہ کافی کام ہوتا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کافی ساری پیش رفت ہے. اس کو بڑے سالوں میں, بہت سال پہلے سے یہ کریٹ کیا گیا تھا. اس وقت تو بڑا اسکیلٹن تھا, لیکن گریجولی یہ بڑا ایک میسو قسم کا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. ڈیفینسو ہیں, دفاعی ہیں یا آفینسو فورسز بھی ہیں؟ نہیں, اس میں دونوں ہیں, دونوں چیزیں ہیں. اور اس کے دیکھیں دونوں ایسپیکٹس آپ کو ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں, اس کے علاوہ کام بنتا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈینائی دی انفارمیشن ٹو دی اینیمی. اس میں جتنا بھی آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو سیف رکھنا تاکہ اس کی ایکسیس نہ ہو. اس کے لیے آپ کو اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کرنا اور اپنے ہی سسٹمز ڈیولپ کرنے ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نارمل انٹرنیٹ کے تھرو کام کریں گے تو وہ تو کسی کی بھی رسائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے نیٹ ورکس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں, بعض اوقات گراؤنڈ انفارمیشن, بعض اوقات ٹیلی فون انٹرسیپٹس,
اور اس کے بعد پھر ان کو اٹیک کریں. آپ کے علم میں ہے کوئی وار گیمنگ ہم نے کی ہو جیسے باقی اداروں میں باقی جتنی بھی وار گیمز ہوتی ہیں انڈیا کر چکا ہے, جتنی بھی وار ڈیوائن میٹرکس کے نام سے انہوں نے ایک بہت بڑی سائبر کی وار گیمنگ کی. جتنی بھی وار گیمز ہوتی ہیں, جتنی بھی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہیں, اس میں یہ لاجسٹکس اور یہ جو سائبر وارفیئر ہے اس کو ان بلڈ کیا جاتا ہے, اس کا ایفیکٹ اس میں رکھا جاتا ہے, اس کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سیناریو میں آپریٹ کر سکیں, اس کے ایفیکٹس ان کے اوپر بتائے جائیں کہ آپ کو یہ آپ کا معاملہ کر دیا گیا ہے, ہاؤ ول یو ناؤ مینیج یور تھنگس. دیکھیے برطانیہ نے اپنی ایک 77th بریگیڈ الگ سے کریٹ کی ہوئی ہے, ایران ریولیوشنری کاؤنسل کے پاس ان گارڈز کے پاس ان کے پاس ایک الگ, ہمارے ہاں بھی فوج کے اندر کوئی الگ سے اسپیسیفک ہم نے الگ سے بریگیڈ بنائی ہے. جی ایچ نہیں, مجھے تفصیل اتنی نہیں پتا کہ آگے کتنا کیا ہوا ہے, لیکن جی ایچ کیو میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو بالکل سیپریٹ, جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ چیف آف دی جنرل اسٹاف ہے, جس طرح ایڈجوٹنٹ جنرل ہے, اس طرح اس محکمے کا بھی ایک پرنسپل اسٹاف آفیسر جو لیفٹیننٹ جنرل ہے. جو جنرل سے سوال ہے جلدی کیونکہ کلوزنگ کا وقت ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو یوزر جو ہے کمپنیوں کی جو یوزر ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کمپنیاں کیا کرتی ہیں, ان کمپنیوں کو معلوم ہوگا. اور جو ہم بات کرتے ہیں لیول اور انفارمیشن کی, تو اس طرح تو پھر ایک طرح سے یہ بڑا عجیب سا معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ عام شہری کہہ رہے ہیں ہم کیوں ٹریس ہوں, ہمارا کیا کام ہے. اسی ویکی لیکس کے فوراً بعد ایپل والوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کو ہم نے کور کر لیا ہے, لیکن یہ وہ کیٹ اینڈ ماؤس, وہ چوہے اور بلی والی ریس ہے کہ وہ کور کرتے ہیں اور سی آئی اے کوئی نئی چیز نکال لیتی ہے. لیکن فیوچر آف وارفیئر, فیوچر میں جنگیں اسی طرح لڑی جائیں گی اور پاکستان کو اس کی پوری تیاری کرنی پڑے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں امجد شعیب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر فاروق سلیم, شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.